अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता जो लेक्चर्स हुए थे उनके अंदर हमने क़ज़ा के अहकाम और मसाइल पढ़े। आज भी हमारे पास मसला क़ज़ा के हवाले से ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका उन्वान मुख्तलिफ है और ये झगड़ों के हवाले से है कि झगड़े जब इख्तिलाफात होते हैं तो उनका हल कैसे करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन किताब फ़िक़्हुल हदीस के अंदर कुछ और अंदाज से इस मसले को जिक्र किया गया है और मज़ीद दलाइल और अहादीस जिक्र की गई हैं। इस वजह से हम इस मसले को किताब से पढ़ेंगे। अगरचे इनमें कुछ चीज़ें हम जो हैं वो हमारे गुज़श्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन बतौर फ़ायदा के और मज़ीद कुछ दलाइल और जो झगड़े ख़त्म करने के तरीके हैं उन को पढ़ने के लिए हम किताब से एक दफ़ा जो है वो मरूर इंशाअल्लाह करते हैं। तो हमारे पास जो आज मौजू है वो है किताबुल खुसूमा। खुसूमा ये जो है वो खसम से है और खासमा युखासिमु मुखासमतन, जैसे कातला युकातिलु मुकातलतन से होता है और इसी से खासमा यक्सिमु दरबा यदरिबु से, तो इसका माना होता है झगड़ा। खुसूमा का माना होता है झगड़ा। कहते हैं लफ्ज़ खुसूमा का माना झगड़ा है। बाब खासमा युखासिमु से जैसे होता है कातला युकातिलु मुकातलतन, इसमें दो फरीक शामिल होते हैं। वो झगड़ा ही नहीं है, वो झगड़ा ही नहीं कहलाता जिसके अंदर दो फरीक ना हो, जिसके अंदर एक से जायद फरीक ना हो उसको झगड़ा नहीं कहते। जैसे वो किताल नहीं जिसके अंदर दो फरीक ना हो या एक से जायद फरीक ना हो। चूंकि बामुफाला जो है, बामुफाला इसकी खासों में से खसूसियात में से खसूसियत है मुशारकत का, इसके अंदर माना पाया जाता है। इसके अंदर मुशारकत का माना पाया जाता है। जितने भी इस वजन पे सीगे आएंगे या अफ़ाल आएंगे वो सारे के सारे उनके अंदर मुशारकत का माना पाया जाएगा। जैसे कातला युकातिलु मुकातलतन, इसी तरह दारबा युदारिबु मुदारबतन आपस में लड़ना, और इसी तरह जो है वो फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन आपस में कोई काम मिलकर करना, और इसी तरह यहाँ जो है वो खासमा युखासिमु मुखासमतन हमारा जो यहाँ आज का मौजू है झगड़ों के हवाले से जो मसाइल और अहकाम हैं। तो कहते हैं ये मुफाला मुराद उससे झगड़ा करना है। बाब खासमा यक्सिमु झगड़े में गालिब आ जाना। अल खस्म मद्दे मुकाबिल को कहते हैं। हम कहते हैं फुला फुला का खस्म है, फुला का मद्दे खस्म है, और हदीस के अंदर भी आता है अल्लाह ताला फरमाता है कि तीन बंदे जो हैं क़यामत को उनका खस्म जो है तीन मसलों के अंदर मैं हूंगा, मतलब मद्दे मुकाबिल मैं हूंगा। उनमें एक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि जो किसी आदमी को मुलाजिम रखता है, उजरत पे रखता है, उससे काम करवाता है लेकिन उसको उजरत नहीं देता, फरमाया क़यामत के दिन आना खस्मुन लहू, मैं उसका मद्दे मुकाबिल हूँगा। तो तखासमा वख्तसमा तफाउल और बाब इख्तियाल से जब ये आए तो उससे मुराद होता है एक दूसरे से झगड़ा करना, अल मुहिम खुसूमा का माना झगड़ा होता है। तो यहाँ जब किताबुल खुसूमा जो है वो कायम किया जाए तो इसका मतलब झगड़ों से मुताल्लिक जो अहकाम और मसाइल हैं कि इनका हल कैसे करना चाहिए और इनका तरीका क्या है, तो ये असल मकसूद होता है। कहते हैं अलल मुद्दई अल बय्यिनतु व अलल मुनकिरी अल यमीन, कि जो मुद्दई होता है दावा करने वाला उस पर दलील देना होता है, और जो इनकार करे वो कसम उठाएगा। जो इनकार करेगा यानी मुद्दा अलैह उस पर कसम खाना है। कहते हैं हजरत अशअस बिन कैस फरमाते हैं कि मैं और एक आदमी झगड़ा लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाहिदा का औ यमीनू कि या तो तुम दो गवाह लेकर आओ तो फिर हम तुम्हें कहेंगे कि तुम दावे में सच्चे हो, लेकिन अगर तुम दो गवाह लेकर नहीं आते और जो मुद्दा अलैह है वो अगर कसम खा लेता है कि ये चीज मेरी है तो वो ले जाएगा। साहब ने या तो आप गवाह लेकर आओ। मसलन यहाँ मसला ये है कि अगर किसी का झगड़ा हो जाता है, एक कहता है ये चीज मेरी है, दूसरा कहता है ये मेरी है, अब इसका हल कैसे करना है? इसका हल जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर बताया और ये कल भी हमने पढ़ा था वो ये है कि दावा करने वाला जो ये दावा कर रहा है कि ये चीज मेरी है, जिसके पास है वो कह रहा है मेरी है। अब साहब दावा तो इसने उस पर किया है ना कि ये चीज मेरी है। अब इसको चाहिए गवाह लेकर आए, दो गवाह होने चाहिए। अगर इसके पास गवाह नहीं है तो हम कहेंगे
جس کے پاس وہ چیز موجود ہے، ہم کہیں گے تم قسم کھا لو اور اس چیز کو اپنے پاس رکھو. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو یہ چیز اس کی ملکیت میں چلی جائے گی. پہلے بھی اس کے پاس ہے تو اس کی ملکیت میں چلی ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خالی قسم کھانے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جب تک وہ اس کا حق نہ ہو. یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا جھوٹی قسم کھا کر حق جو ہے وہ لیتا ہے، یا کسی زمین کا ٹکڑے پہ قبضہ کرتا ہے، کسی رقم پر، کسی گھر پر، کسی چیز پر جھوٹی قسم کھا کے قبضہ اگر کر لیتا ہے تو وہ قاضی کے سامنے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ فیصلہ قطعاً بھی جھوٹی قسم کھا کے اپنے حق میں نہیں کر سکتا. اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پاس فیصلے لے کر آتے ہو اور میں تمہارے درمیان دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی اپنی تیز زبانی کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں غلط کروا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ، اگر میں اس کو کوئی چیز دے بھی دیتا ہوں اور اس کا حق نہیں تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ لیتا ہے تو گویا کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، وہ آگ کا حصہ اور آگ کا جز میں اس کو کاٹ کے دے رہا ہوں. تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ وہی سنائی ہے اس شخص کو کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ کھاتا ہے، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے. جھوٹی قسم کھا کے کسی مومن کا مال اس پہ قبضہ کرنا، اس کو ہتھیانا، اس کے مال کو لینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرموت کا اور کندہ کا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ لے کر جھگڑا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرمی سے کہا الکا بینہ، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ قال لا، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں. قال، تو آپ نے فرمایا فلا کا یمینو، تو پھر اس کی قسم جو ہے اس کو تجھے تسلیم کرنا پڑے گا. فلا کا یمینو، پھر ہم اسے کہتے ہیں وہ قسم کھا لے، اور اگر وہ قسم کھا لے گا تو چیز اس کی ہو جائے گی. یا پھر دلیل لے کر آؤ. اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو اب وہ قسم کھائے گا. اب وہ قسم کھائے گا جو مدعا علیہ ہے، اور وہ قسم کھا کے چیز جو ہے وہ اس کا مالک بن جائے گا. یعنی قانونی طور پہ اس کا مالک بن جائے گا، حقیقت میں اس کا مالک نہیں بنے گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین علی المدعی علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مدعا علیہ تھا، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا قسم کھانے سے. یعنی اس نے قسم کھا لی تو آپ نے اس کو چیز دے دی. اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دلیل لانا، گواہ یا دلیل لانا یہ مدعی پر ہے اور قسم کھانا مدعا علیہ پر ہے. یہ جو انکار کرے گا، انکار وہی کرے گا جو مدعا علیہ صاحب ظاہر ہے. تو اس صورت کے اندر وہ قسم کھائے گا اور قسم کھانے کے بعد وہ چیز کا مالک بن جائے گا، یا وہ فیصلہ اس کے حق میں ظاہری طور پہ کر دیا جائے گا. لیکن جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پہ وہ حتمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ صحیح وہی ہے جو آدمی اصل میں اس چیز کا مالک ہے. کہتے ہیں وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْإِقْرَارِ وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، قاضی مدعا علیہ کے اقرار یا مردوں کی شہادت، یا ایک یعنی دو مردوں کی شہادت یا مدعا علیہ کے اقرار، اور اسی طرح ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے فیصلہ کرے گا. یعنی اقرار یا پھر اس کے پاس گواہ ہوں، اور گواہ دو مرد ہونے چاہیے، عادل گواہ ہونے چاہیے. اگر دو مرد نہیں، ایک مرد ہے تو پھر اس کے مقابلے میں دو عورتیں ہوں گی. دو عورتیں اور ایک مرد جو ہے یہ گواہی دیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کی ہے یا اس میں وہ حق پر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن خالد، یہ حدیث کل ہم نے پڑھی ہے، یہ حدیث ہم نے کل پڑھی ہے، وہ جو لمبا واقعہ تھا کہ جس کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کر لی تھی، تو اس کے والد نے اس کو بکریاں دے دی اور لونڈی دے دی. لیکن معاملہ نبی کریم علیہ السلام پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی جو ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے پر کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا وَغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَتِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، کہ اس کی بیوی کے پاس صبح جاؤ، اگر اعتراف کر لے بدکاری کا تو اسے رجم کر دو. جب اقرار کے ذریعے رجم کیا جا سکتا ہے تو رجم سے ہلکا فیصلہ بالاولا درست ہے. یعنی اقرار سے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہاں اس قرآن کریم کی آیت کے اندر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. اس میں وہی اوپر والی بات ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے مردوں میں سے، اگر دو مردوں میں سے نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو. او رجل و یمین المدعی، یا اگر ایک آدمی کے پاس
یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو پہلے ہم نہیں پڑھ سکے یا جو پہلے ہم نے ذکر نہیں کیا. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس دو گواہ نہیں، ایک گواہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کی جگہ پر قسم کھائے، پھر اس کو ایک قسم کھانی پڑے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس دو گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دو گواہ نہیں ایک گواہ ہے تو دوسرے گواہ کی جگہ پر یہ قسم کھائے گا، یہ مطلب ہے. یا ایک مرد کی شہادت اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ مسئلہ احناف اور جمہور کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے احناف اور جمہور کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، جیسا کہ یہاں صاحب کتاب اس کی طرف اشارہ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، نبی کریم علیہ السلام نے ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ نہیں ہو سکتا. جبکہ احناف کہتے ہیں کہ قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ نہیں ہو سکتا، دو گواہ ہونا لازم ہے، دو گواہ ہونا لازم ہے. یہ جو حدیث ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور صحیح حدیث ہے، اس طرح سنن نبی داود وغیرہ میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع شاہدی، اللہ کے نبی نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ہے. یعنی اس کے پاس دو گواہ نہیں تھے، ایک گواہ تھا، تو آپ نے ایک گواہ اور دوسرا جو ہے اس کی جگہ پر قسم جو ہے اللہ کے نبی نے اسے اٹھانے کا کہا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عراق میں قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. حضرت علی سے بھی یہ سند صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی فعل موجود ہے، حضرت علی کا فعل بھی موجود ہے جو خلفائے راشدین میں سے ایک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث موجود ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع شاہدی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. یعنی دو گواہ نہیں تھے بندے کے پاس، آپ نے کہا ایک قسم اٹھا لو اور ایک گواہ ہے چیز، آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اس معنی کی حدیث جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہیں. یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 20 کے قریب صحابہ کرام نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ جو ہے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اور جمہور کا موقف بھی یہی ہے جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، مالک شافی وغیرہ کا موقف یہی ہے کہ مدعی اگر اس کے پاس دو گواہ نہیں ہیں تو ایک گواہ ہو اور ایک قسم اس کے مقابلے میں اٹھا کر دوسرے گواہ کے قائم مقام، تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا. اور اسی طرح حافظ ابن حجر شوکانی وغیرہ اسی کے قائل ہیں. لیکن احناف کرام کہتے ہیں کہ قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز نہیں. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ حکم واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو گواہ ہونے چاہیے. اگر دو گواہ نہیں ہیں تو پھر ایک گواہ اور ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہاں قسم کا تو ذکر ہی نہیں، وہاں قسم کا تو ذکر نہیں. ذرا استدلال پڑھیے احناف کا. تو احناف کا مستدل یہ ہے، یعنی وجہ استدلال یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی غیر موجودگی میں دو عورتوں کو گواہ بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ دوسری قسم کھا لے. قرآن کریم میں ہے اگر ایک گواہ ہے تو پھر جو ہے وہ دو عورتیں اس کے قائم مقام ہونی چاہیے. یعنی مردوں میں سے ایک اور عورتوں میں سے جو ہے وہ دو ہونی چاہیے، تو وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ایک مرد گواہ بنا لے دوسری قسم کھا لے، یہ نہیں کہا. اس کے بعد قسم کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ یہ استدلال اس وجہ سے غلط ہے کہ صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہونے والی قرآن پر زیادتی مستقل عمل کی حیثیت رکھتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے گا. تو یہاں ان کا جو استدلال ہے نا کہ قرآن کریم کے اندر تو، لیکن وہ مسئلہ تو کسی معاملے کے اندر گواہ بنانے کا ہے، لیکن اگر کیس عدالت میں چل جاتا ہے تو وہاں صاف ظاہر ہے کہ وہاں قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے. ایک تو اس کا جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث جس کو چاہے خاص کر دے. ہمارا یہ موقف ہے کہ خبر واحد سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، خبر واحد حجت ہے. لیکن حناف کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف آئے گی تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور یہ مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مسئلے کے اندر اور اس کے علاوہ اصول فقہ کے اندر بھی ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں. لیکن ہم نے یہ وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ احناف کا یہ موقف درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بذات خود اس قول کی کئی جگہ پہ مخالفت کرتے ہیں. یہ بذات خود اس قول کی کئی جگہ اپنے اصول کی، اپنے قاعدے کی خود مخالفت کر دیتے ہیں. قاعدہ بناتے ہیں، آگے جا کے خود اس کی مخالفت کر دیتے ہیں. بہت سارے مسئلوں کے اندر احناف نے قرآن کریم کے عموم کے خلاف خبر واحد کو حجت بنایا ہے، قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف خبر واحد کو لیا ہے، قرآن کریم کے ظاہر کو چھوڑا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جیسا کہ ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ مل جائیں گے. لہٰذا یا تو انسان قاعدہ اور اصول بنائے اور اس پر پکا رہے،
یہ نہ ہو کہ ایک جگہ قاعدہ بنا کے دوسرے مد مقابل کا رد کر دیا اور تاکہ ان کے موقع پر عمل نہ ہو سکے اور حدیث کو رد کر دیا، اور دوسری جگہ جا کے ایک ضعیف حدیث کو لے کر قرآن کریم کے ظاہر اور عموم کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے وہ قاعدہ اور اصول ہر جگہ ان کے ہاں یہ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اگر ایک جگہ پہ جو ہے وہ دو گواہ نہ ہونے کی صورت میں دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، تو اگر مسئلہ جھگڑے کا اختلاف کا عدالت میں چلا جاتا ہے تو حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے عملی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس دو گواہ نہیں ہے، ایک گواہ ہے تو دوسری قسم کھا لے، اس کے قائم مقام ہے۔ بعض حنفیہ نے اس بات کا جواب یہ دیا ہے کہ قرآن پر حدیث کی زیادتی منسوخ ہے اور خبر واحد متواتر کو منسوخ نہیں کر سکتی، نیز حدیث کی زیادتی کو قبول نہیں کیا جائے گا الا کے ساتھ خبر مشہور ہو۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں کہ ان کا یہ قاعدہ اور اصول درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کا مطلب ہے ایک حکم کو ختم کرنا، اور یہاں کسی حکم کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ قرآن کریم کا حکم اپنی جگہ پہ ثابت ہے اور حدیث کا حکم اپنے مقام پہ ثابت ہے۔ اگر قرآن کریم پر حدیث کی زیادتی قابل قبول نہیں تو عورت اور اس کی پھپھی کو اس کے نکاح میں جمع کرنا اور دوسری مرتبہ چوری میں پاؤں جو ہے وہ کاٹنا وغیرہ جیسے مسائل احناف تسلیم کیوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کریم کے علاوہ ما سنت سے ہی ثابت ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر تو یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا کہ جو ہے وہ آدمی اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، یا نکاح کے اندر آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کی پھوپھی کو نہیں رکھ سکتا، خالہ کو نہیں جمع کر سکتا۔ یہ مسئلہ ہم نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ جو کہ سنت کے اندر ہی بیان ہوا ہے کہ چور کے ہاتھ اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کے پاؤں پھر کاٹے جائیں گے اس کی جگہ پہ۔ راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف جمہور کا موقف راجح اور برحق ہے، جمہور کا موقف راجح اور برحق ہے۔ دلیل واضح ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بکثرت اس خبر کو نقل کیا ہے۔ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ صرف مالی مسائل میں ہی فیصلہ ہوگا، دوسرے معاملات میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف مالی معاملات میں فیصلہ یا دوسرے معاملات میں کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ اگر ایک گواہ ہو اور ایک قسم کھائے گا، یہ صرف مالی معاملات میں ہے یا دیگر معاملات میں بھی ہو سکتا ہے؟ تو مالک شافعی کہتے ہیں یہ فیصلہ صرف اموال کے معاملات میں ہو سکتا ہے، مالی معاملات میں حدود، نکاح، طلاق، رجوع، چوری، قصاص وغیرہ اس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی الگ جو ہے وہ تعین موجود ہے۔ مثلا حد قذف میں 4 گواہ ہیں، اور ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو حد زنا ہے اس کے 4 گواہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 2 گواہ ہیں تو 2 قسمیں کھا لے، وہاں نہیں چلے گا۔ تو جہاں قرآن کریم کے اندر خاص کر دیا گیا ہے وہاں خاص ہے، اور جہاں مسئلہ عام ہے نبی علیہ السلام کی سنت سے اس کو خاص کر دیا گیا ہے تو وہاں الگ حکم ہوگا۔ تو لہٰذا زنا ثابت ہوتا ہے 4 عادل گواہوں سے، جیسا کہ ہم کتاب الحدود کے اندر یہ تفصیل سے انشاءاللہ مسئلہ پڑھیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں 2 گواہ ہیں لہٰذا 2 قسمیں کھا لو تو ثابت ہو جائے گا، نہیں، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے، اور راجح بھی یہی ہے انشاءاللہ، اور راجح بھی یہی ہے۔ تو مالی معاملات میں ایسا ہے، دیگر حدود، قصاص وغیرہ ان چیزوں کے اندر یہ ایسا نہیں چلے گا، مثلا قتل کے اندر بھی ایسا نہیں چلے گا۔ وَبِيَمِينِ الْمُنْكِرِ وَبِيَمِينِ الرَّدِّ، کہ مدعی کی قسم اور تردید قسم کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، یا تردیدی قسم کے ساتھ۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ ایک حضرمی اور ایک کندی جھگڑا لے کر نبی کریم علیہ السلام نے کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندی سے کہا علاقہ بھائی نا، ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا کا یمینو، پھر تجھے اس کی قسم کا اعتبار کرنا ہوگا، فلا کا یمینو، پھر تجھے اس کی قسم کا اعتبار کرنا ہوگا، یعنی وہ قسم کھائے گا تو چیز اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اور جو دوسرا ہے نا کہ تردیدی قسم، اس سے مراد یہ ہے کہ مدعا علیہ انکار کر دے تو مدعی سے قسم اٹھوا لی جائے گی۔ اگر مدعا علیہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے گا، مثلا صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس چیز ہے، مدعی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، قاضی اس کو کہتا ہے تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہ میرے پاس دلیل ہے، نہ میرے پاس گواہ ہے۔ تو اب کہا جائے گا مدعا علیہ کو کہ تم قسم کھا لو اور چیز کے مالک بن جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ چیز میری ہے لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا، چیز میری ہے لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو اب تردیدی قسم اٹھانے کے لیے مدعی کو کہا جائے گا تم قسم کھاؤ، یعنی اگر مدعا علیہ انکار کر دیتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا تو اس صورت میں پھر مدعی کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ اور چیز کے مالک بن جاؤ، تم قسم کھاؤ اور چیز کے مالک بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد الیمین علی طالب الحق، کہ نبی کریم علیہ السلام نے قسم کو مدعی پر لوٹا دیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن وہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے نا ولکن الیمین علی المدعی علیہ، لیکن قسم جو ہے وہ مدعی علیہ پر ہے، تو اس کا ظاہر نتیجہ یہی کہ جب وہ قسم نہیں کھائے گا مدعی علیہ تو پھر وہ اس کا مطلب جھوٹا ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، زیادہ غالب امکان تو یہی ہے، تو پھر وہ مدعی کو کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھا کے چیز کے مالک بن گئے۔ تو نتیجہ یہی ہے، حدیث ثابت ہو یا نہ ہو، قاعدہ اور اصول یہی ہے، قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ اگر مدعی علیہ جو ہے وہ قسم کھانے سے انکار کر دے، کہتے ہیں جی حد میں قسم کا اعتبار نہ ہونا احناف کے حق میں دلیل بن سکتی ہے کیا؟ کیسے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، کیسے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ چونکہ اس کو نہیں مانتے کہ قسم کا اعتبار وہ نہیں کرتے اس میں فیصلہ کرنے میں، تو حد میں چونکہ باقی جو ہیں وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے، قسم کا اعتبار نہیں کر رہے، تو وہ اس سے دلیل نہیں لے سکتے کہ آپ حد میں تو تسلیم نہیں کر رہے قسم کو، تو باقی معاملات میں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی دلیل بنتی نہیں ہے، ان کی دلیل اس وجہ سے بنتی کہ نبی علیہ السلام کا فعل آ گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فعل صحیح سند کے ساتھ آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مالی معاملات میں فیصلے کیے ہیں ایک قسم اور ایک گواہ پر، تو وہ دلیل کے اعتراض کیسے کر سکتے ہیں جب نبی کریم علیہ اس السلام کو کی ہم جی سر اس کو ہم عموم پر نہیں لے سکتے، یعنی وہ مالی معاملات اور دیگر معاملات میں بھی وہ پھر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں، اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے عملی طور پہ اس کی مثال موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے زنا کی جو تہمت لگائی گئی تھی، مجھے اس وقت وہ حدیث کا ریفرنس یاد نہیں، بہرحال واقعہ مجھے میرے ذہن میں استحضار موجود ہے کہ اس واقعے کے اندر ہوا یہ تھا کہ غالباً تین بندوں نے گواہی دے دی تھی کہ ہم نے یہ بدکاری ہوتے دیکھی ہے، اور ایک بندے نے کہا تھا کہ میں نے پورا فیل تو نہیں ہوتے دیکھا لیکن میں نے دیکھا کہ مطلب کہ وہ لیٹے ہوئے تھے اکٹھے، یا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا بستر ہل رہا تھا، اس طرح کا اس نے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے چاروں پہ حد لگائی تھی۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں اگر یہ کہہ دیا جاتا چلے تم تین آدمی ہو ایک قسم کھا لو تو چار ہو جاؤ گے، لیکن ان پر حد لگے گی جب تک چار گواہ اربعۃ شہداء باقاعدہ قرآن کریم کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام کا فعل اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن مالی جی سر معاملات میں تو جھگڑوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے، حدود کا معاملہ اصل میں اللہ کا حق ہے، یہ فرق ہے، حدود کا معاملہ یہ اللہ کا حق ہے، محض اللہ کا حق ہے، اس میں مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں، ہم پہلے ہی بات کر چکے اس میں رشوت اور یہ چیزیں، اور اسی طرح زنا اور یہ معاملات یہ عزت کے معاملات ہیں، تو اگر کوئی قسمیں اٹھانے کی اجازت دے دی ہے تو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے، مال کا معاملہ اور ہوتا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ یہاں صرف مالی معاملات میں اور ہے، لیکن حدود کا مسئلہ، قصاص کا مسئلہ، جان کا مسئلہ، یہ اساس مسئلے ہیں، ان کے اندر آج کل تو قسمیں ایسے لوگ اٹھا لیتے ہیں، اس وجہ سے یہاں بات گواہوں کی ہے۔ کہتے ہیں واب علم ہی، اور قاضی اپنے علم کے ساتھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی جھگڑا لے کر رسول کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اقیم البینہ، دلیل قائم کرو، دلیل پیش کرو۔ جب وہ دلیل پیش نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی جس کے علاوہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں، اس نے یہ کہا کہ اس کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں، اس نے یہ قسم کھائی اور گواہی دی کہ اس کے پاس اس کی کوئی چیز نہیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قد فعلت ولکن غفر لک باخلاص لا الہ الا اللہ، تو نے ایسا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے لا الہ الا اللہ کے اخلاص کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں بل ہوا عندک ادفع الیہ حقہ، بلکہ وہ چیز تیرے پاس ہی ہے لہذا اسے اس کا حق ادا کرو، اسے اس کا حق ادا کرو۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے من رعا للقاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمہ، کہ جس کا خیال یہ ہے کہ قاضی لوگوں کے معاملات میں اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے جبکہ وہ برے گمان اور تہمت سے نہ ڈرتا ہو۔ اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ہند جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ابو سفیان کی بیوی ہیں، آپ نے ان کو کہا تھا خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، کہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کنجوس ہیں، خرچہ نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ خودی
ما یکفی کی و ولد کی بالمعروف، کہ اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے عرف کے مطابق جو ہے وہ لے لو۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ثبوت اور گواہوں کے محض اپنے علم کے مطابق ہی فیصلہ کر دیا۔ یعنی ہند نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو تسلیم کر کے یہ کہہ دیا اگر خرچہ نہیں دیتے تو آپ جو ہے اس کے مال میں سے جو ضرورت کے مطابق ہو وہ لے لیا کرو۔ تو یہاں آپ نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ ایسے ہی پہلا معاملہ بھی ہے، اس نے قسم کھا لی لیکن اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کا مال واپس کرو۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے چیز دیکھی اس کے پاس، دوسرے بندے کے پاس جو مدعی تھا، تو یہ ہو سکتا ہے قاضی کے پاس کوئی ذاتی ایسا علم اور نالج ہو کہ جس سے اس کو لگ رہا ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو وہ اس کو جھوٹا قرار دے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی چیز موجود ہے اس کے علم میں تو اس کی بنیاد پر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے، یہ مسئلہ اگرچہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، واللہ عالم۔ سر اس کیس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی تو اس کو عام قاضی پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وحی تھی، چونکہ آپ نے دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہوں اور میں دلیل اور گواہ کے مطابق فیصلے کر دیتا ہوں، لیکن جو آدمی ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی حجت پیش کرنے میں زیادہ فصیح اور بلیغ ہو اور وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، اگر اس کا حق نہیں تو وہ نہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، فیصلوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہی واضح موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو غیب کا علم ہو اور یہ ساری چیزوں کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ میں فیصلہ جو کرتا ہوں وہ صحیح کرتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اس کا حق کسی دوسرے بھائی کا، اس کے بھائی کا حق دے دیتا ہوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے یا حجت میں زیادہ فصیح ہونے کی وجہ سے دلیل پیش کرنے میں، تو اس کو چاہیے وہ نہ لے۔ السلام علیکم۔ اس میں ایک یہ بھی تو پوائنٹ آ سکتا ہے نا کہ وہ جو حضرت ابو سفیان کا بارے میں واقعے میں کہ وہ وسلم کی رشتہ داری تھی، تو آپ وسلم کو ان کی طبیعت کا بھی پتہ تھا کہ بھئی یہ واقعی کنجوسی کرتے ہیں، یہی ہے، جس وجہ سے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ قاضی اپنے علم سے اس صورت میں ہی فیصلہ کرے گا نا جب اس کے علم میں کوئی چیز ہوگی۔ لیکن اصل ہم نے پڑھا ہے، ہم نے یہ اصول اور قاعدے جو پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا، باقاعدہ میں نے ذکر کیا ہے کہ قاضی اپنے ذاتی علم کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ دلیل اور شواہد اور گواہوں کے مطابق فیصلہ کرے گا، اصل یہی ہے۔ لیکن اگر اس کے علم میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے لگ رہا ہے اس کو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے تو وہ پیش کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خود تجھے دیکھا یہ کام کرتے ہوئے اور دلیل یہ ہے کہ فلاں بندہ تجھے دیکھ رہا تھا، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن مطلق ہم اس کو کہہ دیں یہ جائز نہیں ہے، مطلق تمام معاملات کے اندر ایسا کرنا یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جس کیس میں دلیل یا قسم موجود ہوگی وہاں پر تو وہ اپنا قیاس نہیں کرے گا نا، یا اپنا علم پر فیصلہ نہیں کرے گا، وہاں بھی کر سکتا ہے وہ؟ بالکل صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو پتا چل رہا ہو کہ یہ بندہ قسم جھوٹی کھا رہا ہے اور اس کے علم میں کوئی چیز موجود ہے پہلے، تو اس کو کہہ سکتا ہے تو جھوٹا ہے، یہاں تو کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر حاکم کے علم میں کوئی چیز ہو، یہ نہیں کہ صرف وہ کہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے، اس کے علم میں کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کے پاس بھی کوئی پروف ہونا چاہیے۔ سر اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکم کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے اگر دوسرے کے پاس نہ ہو۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلق فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ راجے یہی ہے، مطلق فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے علم سے، اصل یہی کہ فیصلہ گواہوں کے مطابق کرے گا، دلائل اور گواہوں اور قسم کے مطابق۔ لیکن اگر اس کے مطلب کے پیچھے، جیسے ہم نے کہا تھا نا، اجماع کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی، جو امت کی اجماعات ہیں ان کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، اگرچہ وہ کمزور ہو لیکن دلیل ہوتی ہے کوئی۔ آگے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا غیر عادل، خائن وغیرہ، ان کی گواہی نہیں چلے گی، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جتنے انہوں نے مسائل ذکر کیے ہیں ان میں اکثر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ولا بدوین علی صاحب القریہ، اور نہ شہری کے خلاف دیہاتی کی گواہی قبول ہے، حدیث کے اندر یہ ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو ہو سکتا ہے نقل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے اس چیز کو سمجھ نہ سکے، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، کیونکہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں عموماً وہ چیز کو پیش کرنے میں ان کو صحیح طریقہ نہیں آتا، یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن سر دیہاتی کے خلاف شہری کی پھر گواہی کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ نہیں چل سکتی، حدیث کے اندر جب وہ نہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔
کہتے ہیں جب مدعی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر اسے مدعا علیہ کی قسم تسلیم کرنا ہوگی، اگرچہ وہ گناہ گار و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ گار اور فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ایک حدیث ہے، انہوں نے تو اور احادیث ذکر کی ہیں، لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کا معاملہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم دلیل لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ چیز میری ہے، زمین کا غالباً کوئی جھگڑا تھا، انہوں نے کہا تم دلیل لے کر آؤ۔ صحابی نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، یہودی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تو پھر وہ قسم کھا لیتا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو یہودی ہیں، وہ تو یہودی ہیں اور وہ قسم کھا لیں گے۔ تو آپ نے میں پھر تم دلیل لے کر آؤ۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگرچہ وہ گناہ گار ہو، فاجر وغیرہ ہو، تو بھی وہ قسم کھائے گا اور چیز لے لے گا، باقی گناہ اس کا اس پر ہے، جھوٹی قسم کھانے کا گناہ اس پر ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے غلام اور لونڈی کی گواہی کا حکم۔ غلام اور لونڈی کی گواہی قبول کی جائے گی بشرطے کہ وہ عادل ہوں، جیسا کہ حضرت انس فرماتے ہیں شہادت العبد جائزۃ اذا کان عدلا، کہ غلام کی گواہی قابل قبول ہے، جائز ہے جب وہ عادل ہو۔ اور امام شریح اور زرارہ بن اوفا نے بھی غلام کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہادت جائزۃ الا العبد لسیدہ، کہ غلام کی گواہی دوسرے لوگوں کے حق میں تو جائز ہے لیکن اپنے سید کے لیے جائز نہیں، لیکن اپنے سید کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آقا کے لیے گواہی دے، کیونکہ صاحب اپنے آقا کی سائڈ لے گا۔ لیکن اسی طرح ہم کہیں گے ملازم کی گواہی اپنے جو بڑا مالک ہے یا جس کے تحت وہ کام کرتا ہے اس کے حق میں بھی جائز نہیں ہے، اس کے حق میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر وہ بھی معاملہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے لونڈی کی گواہی قبول فرمائی، جیسا کہ اس حدیث میں یہ لفظ ہیں فجاءت امۃ سودا فقالت قد ارضعتکما، وہ ایک واقعہ معروف ہے صحابی کا، اور یہ رضاعت کے مسئلے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے آ کر جو ہے وہ لونڈی تھی، تو اس نے آ کر یہ کہہ دیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ وہ شادی کر چکے تھے تو ان کو ایک سیاہ رنگ کی لونڈی نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، یعنی بیوی کو کہا اور اس کے شوہر کو کہا۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ ذکر کیا کہ ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا۔ اللہ کے نبی نے میں اگر وہ دعویٰ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے تم جدا ہو جاؤ ایک دوسرے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر اس حالت میں بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا۔ یہ زنا تو تھوڑا ہی ہے۔ سر سوال ریپیٹ کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ جو نکاح شبہ ہوتا ہے جس کے اندر غلطی سے کوئی نکاح ہو جاتا ہے، اس صورت میں پیدا ہونے والے بچے کس کے ہوں گے؟ عورت کے ہی ہوں گے استاذ؟ نہیں، میرے خیال میں مرد کے ہوں گے، کیونکہ وہی خرچہ اٹھائے ان کا۔ نہیں، دونوں کے ہوں گے، حقیقی بچے شمار ہوں گے، چونکہ دونوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دونوں محرم ہیں آپس میں، وہ رضائی بہن بھائی ہیں۔ تو اس صورت میں نکاح شبہ جو ہوتا ہے نا، نکاح شبہ کے اندر اولاد دونوں کی طرف منسوب کی جائے گی، لیکن جدا کر دیا جائے گا، ان دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، لیکن ان بچوں کے ماں باپ تصور ہوں گے۔ یہی راجح موقف علماء کا، اور اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ اگر نکاح شبہ کے اندر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، نکاح شبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے نکاح ہو گیا، اب طریقہ تو جائز ہے نا، صاف ظاہر ہے، یہاں زنا تھوڑا ہی ہے، یہ زنا نہیں ہے، یہ غلطی سے نکاح ہو گیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم آپس میں محرم ہیں۔ تو اس صورت میں نکاح غلط ہے اور وہ بچے پیدا ہونے والے وہ صحیح ہیں، اور وہ ان دونوں کی طرف منسوب ہوں گے، اور اس پر اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر، یہ زنا نہیں ہوگا، یعنی ان کو باپ کی ولدیت ملے گی، بالکل باپ کی طرح منسوب ہوں گے، باپ کی طرح، یعنی باپ کی ولدیت کے ساتھ، اور ماں کے دونوں کے بچے ہیں نا، تو دونوں میں جو نارمل عام بچے ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لونڈی کی جو گواہی تھی، یہ عورت کی اکیلی ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے؟ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، راجح بات یہ کہ رضاعت کے مسئلے کے اندر اللہ کے نبی نے، حدیث یہ صحیح اگر ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کی ہے، دلیل یہی ہے، حدیث ہی ہے، یہ رضاعت کے مسئلے کے اندر ہے۔
بعض علماء نے کہا مطلقاً، بعض علماء نے کہا رضاعت کے مسئلے میں، لیکن راجح بات یہ کہ رضاعت کے مسئلے میں یہ خاص ہے۔ مشرکین اور کفار کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، مشرکین اور کفار کی گواہی، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کی گواہی نہیں دے سکتا، اس کا گواہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ مسلمان کسی کافر کا گواہ بن سکتا ہے۔ چلیے جی، یہاں ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مشرکین کی جو قسم ہوگی اس کا اعتبار ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے قسمیں اٹھوائی ہیں، لیکن ان کی قسم کا الگ طریقہ ہے، ان کی قسم کا الگ طریقہ ہے جو کتابوں میں مذکور ہے، کہ ان کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان سب چیزوں کا وہ ذکر کریں گے قسم کے اندر۔ ان کا ایک شہادت کا طریقہ خاص ہے، مجھے الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ سنن ابن ماجہ میں غالباً حدیث موجود ہے کہ ان سے گواہی کیسے طلب کی جائے گی، مشرکین اہل کتاب سے گواہی کیسے طلب کی جائے گی، اس کا طریقہ حدیث میں مذکور ہے، اس کا طریقہ حدیث میں مذکور ہے۔ میں دیکھتا ہوں۔ بہرحال یہاں ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، قضاء کے حوالے سے جو مسائل تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں حدود، کتاب الحدود کا آغاز کریں گے، حدود سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔